अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ KGN मीडिया नेटवर्क के साथ असदुल्ला बलोच और आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज मैं इनके सामने कुछ सवालात रखूँगा जो तालीम के हवाले से होंगे, तलबा की रहनुमाई के हवाले से होंगे, जदीद दौर के हवाले से होंगे और कुछ आखिर में इस्लामी होंगे, क्योंकि 2 दिन में ही माह रमज़ान का जो मुबारक महीना है वो शुरू हो रहा है। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सर आपके नज़दीक इल्म और तालीम में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये सिलसिला शुरू किया है। जी सर। रमज़ान से पहले लोगों को इंशाल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। जी सर। अल्लाह ताला इसको नाफ़े और फ़ायदेमंद बनाए। जी सर। आपका सवाल ये है कि इल्म और तालीम में फ़र्क क्या है? जी सर। इल्म बेसिकली जो है ना, ये जानना समझना इस माने के लिए इस्तेमाल होता है। जी सर। और तालीम का मतलब होता है कि आगे मुंतकिल करना। जी सर। ये प्रोसेस होता है, उसे तालीम कहते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे फ़र्क यही है कि तालीम वो प्रोसेस को कहते हैं और इल्म यानी ख़ुद जानने को समझने को कहते हैं। और इसमें मज़ीद डिटेल बात की जाए तो तालीम का एक सिलसिला होता पूरा। और इसमें जो है ना एक पूरा वो सिलसिला है कि इल्म को दूसरे की तरफ मुंतकिल करना, और उसमें वो जो तरीक़ेकार होता है, फिर वो कौन सी चीज़ आप मुंतकिल कर रहे हैं। जी सर। कौन सा इल्म जो आपके मुंतकिल कर रहे हैं, वो उस पर शख्स पर डिपेंड होता है। वो शख्स पर होता है। दूसरा जो इल्म होता है वो ख़ुद अपना जो दिल दिमाग में इंसान जो किसी चीज़ को समझता है, जानता है, फिर अपने अंदर जो वो चीज़ लाता है, वो उसे इल्म कहते हैं। जी सर, तो ये तो सर क्लियर हो गया। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सर एक अच्छे उस्ताद की पहचान क्या होती है? अच्छा उस्ताद वो, उसकी पहचान बड़ी ही आसान है। जी सर। वो इंतहाई इखलास के साथ पढ़ाने वाला होगा। जी सर। बड़ी ही मेहनत के साथ, लगन के साथ, जी सर, तलबा के साथ बड़ा मुखलिस होगा। जी सर। और उसकी जो खूबियाँ हैं जी सर, वो अया होती हैं। कोई भी अच्छा मुखलिस उस्ताद है ना, वो पहचाना जाता है अपने किरदार से। जी सर। अपने उसके चेहरे के तासुरात भी इस अंदाज से होते हैं, जब बच्चों को अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें कुछ देना चाहता है, हमारे साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। और अच्छा उस्ताद जो होता है वो अपने पेशे के साथ मुखलिस होता है। यानी उससे और कोई मकासद ज़हन में नहीं होते। जी सर। उसका ज़हन यही होता है कि मैं जो मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है ये मैं आगे मुंतकिल कर दूँ। जी सर। और बच्चों को कुछ ना कुछ वो बनाना वो चाह रहा होता है कि ये कुछ बन जाए, कुछ माशरे में किरदार अदा करें, कुछ बने। और वो अल्लाह के साथ भी मुखलिस होता है। जी सर। क्योंकि हमारा असल मकसद तो यही है ना कि अल्लाह की रज़ा, जी सर, अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। और वो जो अपने पेशे के साथ मुखलिस होता है, तलबा के साथ मुखलिस होता है, तो इसके साथ साथ वो अल्लाह के साथ भी मुखलिस होता है। जी सर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये फ़न दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है, मैं इसके आगे मुंतकिल कर रहा हूँ। जी सर, आगे ले रहा हूँ। तो अच्छा उस्ताद वो पहचाना जाता है, वो अपने इखलास के साथ, उसके पढ़ाने में, उसके रवैये से, उस तरबियत करने से, उसके एहसास के साथ, बच्चों के साथ उसकी जो वफ़ादारी होती है, जो उसका ताल्लुक़ होता है, तो इस अंदाज से वो पहचाना जाता है। जी सर। सर मेरा दूसरा सेशन है इन सवालात का तलबा की रहनुमाई के हवाले से। और इस हवाले से जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है, जो तालिब इल्म ज़हीन है मगर मेहनत नहीं करते, उन तालिब इल्मों के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़हीन और बदमेहनत तालिब इल्म, जी सर, आप देखें जो शरारती तालिब इल्म होते हैं ना क्लास में, जी सर, ये अक्सर ज़हीन होते हैं। ज़हीन नहीं है तो शरारत कैसे वो सोचेगा। अक्सर तालिब इल्म ज़हीन होते हैं, जो शरारती होते हैं, सुस्ती करने वाले होते हैं, यानी क्लास में आने में या बाहर उनके जो मशागिल होते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी नफ्सियात को समझने की ज़रूरत होती है। उस्ताद थोड़ा सा उनको समझे,
اور ان کے ساتھ دل لگی تھوڑی سی بنائے اور ان کی جو مسائل وہ سوچے، یعنی ان سے سنے، ان سے معلومات لے، پھر ان کو بڑے اچھے انداز سے وہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بچے بڑے ہی مستقبل میں اچھے بن سکتے ہیں اور بڑا بڑا کام کرتے ہیں۔ اور کئی ہم نے بچے بد محنت بھی دیکھے ہیں جی سر، جو بعد میں جا کے جی سر، ان کو شوق پیدا ہوتا ہے اور انہوں نے پھر وہ محنت کر کے کچھ نہ کچھ کام کر جاتے ہیں۔ جی سر، بہرحال ذہین طلباء کا ہمیں خاص خیال ویسے رکھنا چاہیے کلاس میں بھی، اور ان سے ان کے ذہن کے مطابق ان کو کوئی ٹارگٹ دے دیا جائے، جی سر، کوئی چیز ان کو بتا دی جائے کہ بھئی آپ یہ کام کریں، جو وہ سوچ رہے ہیں وہی ٹارگٹ دے دیں، تو ممکن ہے کہ اچھا ہو۔ یعنی کہ ان کو غلط گائیڈنس کی جاتی ہے، چاہے وہ والدین کی طرف سے ہو یا کہ معاشرے میں سے وہ کسی کے غلط سنگت میں پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، جی سر، غلط دوستی ہوگی، جی سر، وہ دوست ان کو لے جاتے ہیں دوسری طرف، جی سر، اسی طرح استاد اچھا نہ ملے، جی سر، ادارہ وہ محنت نہ کرے، جی سر، ماحول اس کو اچھا نہ ملے، گھر کا ماحول اچھا نہ ملے، جی سر، تو وہ جو محنت یعنی وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ ذہانت وہ اس طرف لے جاتے ہیں۔ اگر ان کو اچھا ماحول دے دیا جائے اور ان کے نفسیات کے مطابق ان کو ڈیل کر دیا جائے تو بڑا ہی اچھا کام کر سکتے ہیں وہ۔ اوکے سر، آگے میرا سیشن ہے جدید دور کے حوالے سے۔ تو سر جدید دور جو ہے سر، سوشل میڈیا جو ہے، یہ جدید دور جو ہے، یہ 21ویں صدی ہے، یہ طالب علموں کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جی سر، ہر بندہ وہ موبائل استعمال کر رہا ہے۔ جی سر، پہلے ہم ٹی وی وغیرہ یہ دیکھتے تھے، کمپیوٹر تھے، جی سر، آج بھی ہیں، لیکن موبائل کا استعمال یہ تو بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، جی سر، اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ علم کے ذرائع وہ آسان ہو گیا، یعنی علم سیکھنا آسان ہو گیا ہے، علم کا حصول آسان ہو گیا ہے، جی سر، علم کے سورسز مل گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ انسان کی طبع بھی وہ غلط کام کو زیادہ وہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ طالب علمی کے دور میں اس کو سوشل میڈیا سے حد الوسع کوشش کرنی چاہیے وہ دور رہے۔ جی سر، اپنے اس دور میں وہ دور رہے گا تو اس کو فوائد زیادہ ملیں گے۔ جی سر، علمی جو پختگی ہوتی ہے یہ آج کے دور میں نہیں جی ہے، سر، اگرچہ علم موجود ہے، پختگی نہیں ہے۔ وہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا علم جو ہے نا وہ موبائل کے ذریعے ہے، جی سر، اور وہ ہم سکرین میں بڑی چیزیں دیکھتے ہیں دن میں، جی سر، کتنی محفوظ ہوتی ہیں؟ جی سر، کتنی محفوظ ہوتی ہے ایک دن میں؟ کچھ بھی نہیں محفوظ ہوتا، بہت کم چیزیں جو ہم محفوظ کرتے ہیں، سیکھتے بہت کچھ ہیں۔ علم کی پختگی جو ہوتی ہے وہ کتابوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی سر، آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، استاد سے سیکھتے ہیں، بالواسطہ یعنی بلا واسطہ ڈائریکٹ سیکھتے ہیں، تو وہ چیزیں زیادہ پختہ ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا سے اس کو حد الوسع دور رہنا چاہیے، جب تک وہ دور رہے گا تو اس کے علم میں پختگی آ جائے گی، پھر اس کے بعد میں وہ یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل فون جو ہے وہ طلبہ کے لیے تعلیم میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ابھی بنا نہیں ہے سر؟ بنا ہے بھی، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ بعض طلباء اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، جی سر، لیکن زیادہ تر اس کے نقصانات ہی ہیں سر، کیونکہ وہ دوسری چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تعلیم میں ان کا کم سر آپ رجحان یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 21ویں صدی ہے، جدید دور ہے، بہت سارے جاپان ہو گیا، چین ہو گیا، وہاں پر اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سر میری جو عمر ہے وہ تقریباً 17 سال ہو گئی ہے، 17 سال، اور میں اے آئی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر میں یہ کام کر بھی رہا ہوں تو یہ بھی میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول سے دیکھا تبھی کر رہا ہوں۔ اگر میرے ماحول میں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اگر کوئی کام ہو رہا ہوتا، میرے ادارے میں ہو رہا ہوتا، اس کالج میں ہو رہا ہوتا، تو میرا کیا اس پورے ادارے کے جو طلباء کا ذہن ہے اس طرف جاتا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرتا۔ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اب دیکھیں جی، پورے ادارے میں آپ کو یہ خیال آیا کہ ہم ایسا ایک ٹاپک شروع کریں جی سر، اور لوگوں کی رہنمائی کریں، جی سر، اس میں دراصل ہمارا گھر کی تربیت کا بھی اثر ہے اور ہمارے جو اوپر کی تربیت ہے اس کا بھی اثر ہے۔ جی سر، ہمارے ادارے بھی وہ کام نہیں کر رہے، ہماری حکومتیں وہ کام نہیں کر رہی جو ان کی ذمہ داری تھی، لوگوں کو یعنی رہنمائی کرنا، بتانا کہ یہ دور ہے، اس میں یہ چیز سکھائی جائے، اور وہ ایسے مواقع دے، ایسی چیزیں، اور اس کو لانچ کرے، دکھائے۔ اب ہمیں اب تک اس کا علم ہی نہیں ہے، جی سر، اب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نہ پتہ ہونے کی وجہ اس میں ایک تو ہمارا اپنا ذاتی قصور بھی ہے، اور اس میں دوسرا جو
وہ ہمارے ادارے کا قصور بھی ہے، ہماری جو سربراہ ہیں ان کا قصور بھی ہے، جی سر، ٹھیک ہے نا. اس میں ہمارا قصور کم ہے، ہمارے سربراہان کا قصور زیادہ ہے. ان کو پتہ ہے ضروریات ہے، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں وہ پرووائڈ کریں، ہمیں وہ مواقع دیں، ہماری ذہن سازی کریں، ہمیں بتائیں کہ جی یہ آگے مستقبل میں یہ ضروریات ہے تمہاری، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے ادارے بھی یہ کام نہیں کر رہے. ہمارے والدین بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی اس دور کو سمجھنے والے نہیں تھے کہ جو ہمیں بچپن سے ہی یا وہ ہمیں ٹریننگ دیتے، بتاتے کہ بھائی یہ چیز جو ہے مستقبل میں یہ آپ کا ساری لائن اسی طرف جا رہی ہے. جی سر، ٹھیک ہے، اور یہ کام سیکھنا ہے. اگر آپ نے یہ سیکھا ہے، آپ کو ابھی جو مل گئی یہ گائیڈ لائن، تو بڑی اچھی بات ہے، آپ انشاءاللہ مستقبل میں کام کریں گے. لیکن یہ باقی آپ کے ساتھی جو ہیں وہ ان چیزوں سے غافل ہو رہے ہیں. سر میرا آپ سے آخری سیشن ہے ذاتی سوچ کے حوالے سے. تو آپ سر ذاتی رمضان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اتنا ماہ برکت رمضان کا مہینہ آتا ہے. رمضان المبارک اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں اور کئی مواقع دیے ہیں اپنے قریب ہونے کے، تو رمضان بھی ایک بہترین موقع ہے اللہ کی قربت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی خاص عبادت بھی کرتے تھے اور اس مہینے کو خاص اہمیت بھی دیتے تھے. جی سر، یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، جی سر، ایک روزہ، جی سر، اس کی ادائیگی ہوتی ہے. اس لحاظ سے یہ اہم ہے. اور اس میں نیکیوں کے جو اجر ہیں اللہ رب العزت وہ بڑھا دیتے ہیں. ایک نیکی کئی گنا زیادہ ہو جاتی، 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا. جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنی وہ محنت کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت اس کا اجر بھی دیتا ہے. جی سر، نوافل بھی وہ فرائض کے برابر اجر پا جاتے ہیں. رات کو قیام کرنا جو تراویح جسے ہم پڑھتے ہیں، جی سر، یہ سابقہ سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. روزہ ایک تو فرض ہے، ہم فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ سارے گناہ بھی اللہ معاف کر رہا ہے. اور اس کے برعکس دوسرا بندہ وہ بھی کہ جو اس کی قدر نہیں کرتا، وہ ملعون بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لعنتی ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی قدر نہ کی، تو وہ ملعون بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال پیغام تو یہی ہے کہ باقی مہینوں میں جو ہمارا شیڈول ہوتا ہے، رمضان میں مزید انسان کو مرتب کرنا چاہیے. اور اس میں یہ ایک ترتیب تو دی ہے نا، کھانے پینے کی ترتیب ہے، سحری کی، افطاری کی، عبادات کی ترتیب تو اللہ نے دی ہوئی ہے. اس کے مطابق اپنا باقی سارا شیڈول مرتب کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، ذکر اذکار ہے، نماز ہے، اور باقی جو صدقہ خیرات ہے، یہ سارے معاملات جو ہے نا نیکی کے جتنے بھی، یہ رمضان میں باقی ایام کی بنسبت زیادہ ہونے چاہیے. اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ مہمان ہے، اللہ جو مہمان کی ناقدری کرتا ہے، یعنی ہم اس کو کیسا سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اللہ کے مہمان کی تو قدر کرنی چاہیے. تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس مہینے کا ابھی سے شیڈول مرتب کرنا چاہیے، اور مکمل مہینہ ہمیں کثرت سے عبادات اور اللہ کے ساتھ جو تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کے لیے ایک شیڈول بنائیں اور محنت کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ سر کا بھی، جنہوں نے ہمیں اتنا اپنا قیمتی وقت دیا، ٹائم دیا، ہمارے لیے وقت نکالا. کچھ میرے سوالات تھے جن کا انہوں نے بڑی بہترین طریقے کے ساتھ جواب دیا. تو اللہ حافظ اور بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.